Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lecture number 24. In our last class we have started discussing the last sermon of Holy Prophet, peace be upon him, in which we have discussed the importance of that lecture, that address which was delivered by Prophet Muhammad, peace be upon him, and likewise we have discussed the historical background of the Prophet's last sermon, and then we have discussed the main outline or the main lineage of that address. In our today's lecture we will discuss the impact or the impression of Islam in the subcontinent, the arrival and the history of Islam in the subcontinent. And in our today's lecture we will discuss these important main points, in which we will discuss the history of Islam in subcontinent, arrival of Sufis and the saints, for example Khwaja Moinuddin Chishti, Khwaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki, Nizamuddin Auliya, and then the arrival of merchants in the subcontinent, in the coast of subcontinent, the arrival of Muhammad bin Qasim, and then we will discuss the impact of Islam on the subcontinent, that are the impact on the religion, on art and literature, and the impact on architecture and impact on history. First of all, we will discuss the history of Islam in subcontinent, how the Islam arrived, how the Islam was introduced in the subcontinent. Within 100 years of Genghis Khan, Islam conquered the conquerors, and the Mongols who had destroyed Bukhara and Baghdad themselves, they became the standard bearers of the new faith. The westward thrust of Islam carried it into Europe, and to the east it put down new roots in India and Indonesia. The center of gravity of Islamic world shifted from Cairo and Damascus to the Lahore and Kuala Lumpur. Genghis Khan کے وفات کے 100 سال کے بعد اسلام نے فاتحین کے علاقے کو فتح کیا، اور اسلام نے فاتحین کے علاقے کو ان کے دلوں کے ذریعے فتح کیا، اور منگول جنہوں نے بخارا اور بغداد کے علاقے کو تباہ اور برباد کر دیا تھا، اس کے مغربی علاقے میں اسلام نے سب سے پہلے اپنے قدم جمائے، اور یورپ سے ہوتا ہوا اسلام مشرقی ساحل میں انڈونیشیا اور انڈیا کی طرف اسلام نے جڑ پکڑی. اور اس زمانے میں سینٹر آف گریوٹی، یہ جسے کشش ثقل کا مرکز کہا جاتا ہے، وہ کیریو اور ڈماسکس سے منتقل ہوتا ہوا لاہور اور کوالالمپور کے علاقوں میں منتقل ہو گیا. After the conquest of Sindh by Muhammad bin Qasim in 711, the borders between the Baghdad Caliphate and India were relatively stable for 500 years. محمد بن قاسم کی آمد کے بعد 500 سال تک کے لیے بغداد اور انڈیا کے درمیان ایک راستہ، ایک رابطہ، ایک ضابطہ مستقل بنیادیں اختیار کرتا گیا. اسلام made limited inroads into the subcontinent along the coast of Malabar in southern India and in southern Pakistan. Political Islam had reached equilibrium and was preoccupied as much with internal debates as with external threats. For almost 200 years, the struggle of Muslims was that to preach the Islam in the global struggle was to preach the Islam, and this was the struggle of all the Muslims living in all the regions of the world, especially the human beings, the Muslims who were living in Arabia. It was the result of their struggle that Islam was introduced in the subcontinent. And the propagation of faith took second place to the global struggle of Muslims. مسلمانوں کی global struggle صرف اس مقصد کے لیے رہی کہ وہ دین کو دنیا کے دور دراز علاقوں میں پریچ کر سکیں. چنانچہ
ان کی خدمتوں، ان کی محنت اور ان کی کوشش کے نتیجے میں اسلام دنیا کے مختلف علاقوں میں اور اسلام بر صغیر میں اپنے قدم جماتا گیا. And the process by which a faith enters the heart of the believers had a profound impact on the way religion is felt and followed by them. اور یہی وجہ تھی کہ اسلام یہ کسی بھی ریلیجن پر عمل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا لوگوں کو دین سکھانے کے لیے جس چیز کا سب سے زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے وہ ان کے دل ہوتے ہیں. لوگوں کے دلوں پر جس چیز کا اثر ہوتا ہے، جس چیز کا راج ہوتا ہے، لوگ اسی چیز کو اپناتے ہیں. In the Arab experience, the solidification of Islamic life took place during the imperial days of Baghdad Caliphate and was titled heavily in the favor of exotic aspect of religion. چنانچہ بعض لوگ اسلام کی تاریخ سب کانٹیننٹ میں یا اسلام کے ارائیول کو سب کانٹیننٹ میں محمد بن قاسم کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن اگر اسلام کے سب کانٹیننٹ میں ارائیول یا اسلام کی آمد دیکھی جائے کہ اسلام بر صغیر پاک و ہند میں کیسے آیا، کیسے متعارف ہوا اور اس نے اس کے رہنے والوں پر کیا اثر چھوڑے، تو اس کی تاریخ میں 3 اہم افراد یا 3 اہم گروہ ایسے تھے جو بر صغیر پاک و ہند میں آئے اور انہوں نے اسلام پر گہرا نقش چھوڑا. اور یہی وجہ تھی کہ ان نقوش کی وجہ سے نہ صرف یہاں کے رہنے والوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام پر عمل کیا، بلکہ اسلام لوگوں کی نشاط ثانیہ کا باعث بنا اور اسلام لوگوں کی دوسری عادت بن گیا اور اسلام لوگوں کی عام روزمرہ زندگی پر اتنا اثر انداز ہوا کہ لوگ اس مذہب سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو بر صغیر پاک و ہند میں متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کیا، ان میں سے 3 بہت اہم تھے. یہ 3 وہ گروہ جنہوں نے اسلام کو بر صغیر پاک و ہند میں متعارف کروانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا، وہ درج ذیل تھے. نمبر 1، ارائیول آف صوفیز اینڈ دا سینٹس. صوفی اور وہ افراد جن کا دین سے بہت قریب کا تعلق تھا، جو تصوف پر عمل کرنے والے تھے، صوفی حضرات، انہوں نے اسلام کو بر صغیر پاک و ہند میں پہنچایا. اس کے بعد ارائیول آف مرچنٹس، وہ لوگ جو تاجر تھے اور بر صغیر پاک و ہند میں تجارت کی غرض آئے تھے. ان کا اصل مقصد تجارت تھا، لیکن ان کے اوصاف، ان کے کردار سے متاثر ہو کے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا. انہوں نے اسلام کو برصغیر میں متعارف کروانے میں دوسرا اہم کردار ادا کیا. اس کے علاوہ جو تیسرا گروہ ہے وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انویڈرز جو حملہ آور تھے، یا وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے دیبل اور سندھ کے راستے برصغیر پاک و ہند پر حملہ کیا اور اسلام کو متعارف کروایا، ان میں محمد بن قاسم کا نام بہت مشہور ہے. وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے متعارف کروایا، اس میں ان صوفیز یا ان سینٹس اور ان متصوف حضرات میں سب سے پہلے خواجہ معین الدین چشتی کا نام لیا جاتا ہے. یہ وہ حضرات تھے جو دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے لوگ تھے. ان کے دل اللہ کے ذکر سے روشن تھے اور انہوں نے دین کی وہ روشنی اور ہدایت جو ان تک پہنچ چکی تھی، انہوں نے اس کو لوگوں کے دلوں تک پہنچایا. انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑنے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور کرنے اور دین اسلام کے روشن پہلوؤں سے آگاہ کیا.
ان کی ذاتی اوصاف اور کرداروں میں ایسی خوبیاں موجود تھیں کہ جو لوگ ان کے پاس آئے، جو لوگ ان سے تعارف حاصل کرتے گئے، ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. چنانچہ برصغیر پاک و ہند کی اکثریت اور بہت بڑی تعداد نے جو اپنے نظام میں پس چکی تھی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں جب اسلام آیا تو وہاں پر جو سسٹم یا جو نظام زندگی چل رہا تھا وہ ہندوازم یا ہندو مت پر مبنی تھا. اسلام کے برصغیر میں آمد کے وقت دو بڑے مذاہب جن کی پرستش یا جن کی عبادت یا جن کے پیروکار برصغیر پاک و ہند کے رہنے والے لوگ تھے وہ ہندو مت اور بدھ مت تھے. ہندو مت میں جس چیز پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور جس چیز کو سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے وہ ہے کاسٹ سسٹم. یہ طبقاتی نظام پر منحصر اور طبقاتی نظام پر موجود، یہ طبقاتی نظام پر قائم وہ مذہب ہے جو انسانوں کے درمیان تقسیم اور انسان کو 4 طبقات میں تقسیم کرتا ہے: برہمن، کھشتری، ویش اور شودر. برہمن وہ لوگ سمجھے جاتے ہیں جو سب سے اعلیٰ پائے اور بلند ترین ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور مسجدوں، مندروں اور ٹیمپلز میں عبادت کا حق صرف اور صرف برہمن رکھتے ہیں. اس کے مقابلے میں کھشتری وہ لوگ ہیں جن کے پاس ملٹری یا فوج اور ایڈمنسٹریشن کے کام جن کے سپورٹ کیے گئے ہیں ان کو کھشتری کہا جاتا ہے. جبکہ ویش اور شودر ہندوازم یا ہندو مت کے پسے ہوئے اور کمزور ترین اور وہ لوگ ہیں جن کو کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں. یہاں تک کہ اسلام کی آمد سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں ہندوازم اپنے عروج پر تھا اور لوگوں کی طبقاتی کشمکش اور ذات پات کی تقسیم اس قدر گہری تھی کہ اس کا لوگوں کی عام زندگی پر بہت بڑا اثر ہو رہا تھا. یہاں تک کہ ایک ہندو رائٹر وی ٹی راجیکشر لکھتا ہے، برصغیر پاک و ہند میں طبقاتی نظام اور ہندوازم کے نظام کے بارے میں یہ رائٹر لکھتا ہے: These untouchables were denied the use of public wells and were condemned to drink any filthy water they could find. کہ جو غریب ویش اور شودر لوگ جو تھے ان کو اس قسم کا کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ کسی قسم کا پانی صاف جو وہ پی سکتے یا کسی قسم کے کنویں تک وہ نہیں پہنچ سکتے تھے جس سے کہ وہ اپنے لیے پانی حاصل کر سکیں. یعنی طبقاتی کشمکش اس عروج پر تھی کہ چھوٹے سے چھوٹے حق سے بھی ان لوگوں کو محروم رکھا جاتا. Their children were not admitted to the schools attended by the caste Hindu children. اور ویش اور شودر کے بچوں کو یہ بھی حق نہیں حاصل تھا کہ جس سکول میں کوئی برہمن بچے پڑھتے یا کھشتری کلاس کے بچے پڑھتے اس سٹینڈرڈ کے سکول میں چھوٹے سٹینڈرڈ کے بچوں کے سکول نہیں تھے. Though they worship the gods of Hindus and observe the same festivals, the Hindu temples were closed to them. اگرچہ برہمن جن کی عبادت کرتے تھے انہی کی عبادت ویش اور شودر بھی کرتے تھے لیکن ان کو ہندوؤں کے مندر میں جانے کی اجازت نہیں تھی. Barbers and washers men refused to render them service. اور پانی پلانے والے یا خاکروب اور باربرز جو حمام چلاتے ہیں ان کو ان کی برہمن کی سروس اور ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا. Caste Hindus who fondly threw sugar to ants and reared dogs and other pets and welcomed persons of other religions to their houses.
refuse to give a drop of water to the untouchables or the show them an iota of sympathy. اور وہ برہمن جو گھروں کے باہر چونٹیوں کو خوراک دیا کرتے تھے اور دوسرے مذاہب کے بلند درجے کے لوگوں سے ملا کرتے تھے، وہ اپنے ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے انٹچیبلز، یہ جو غریب لوگ تھے، ان کو کسی قسم کی سمپتھی یا ہمدردی کی ایک نگاہ دینے سے بھی محروم رکھتے تھے. These untouchable Hindus were treated by the caste Hindus and subhuman, less than men, worse than beasts. اور ان کے ساتھ ایسا ویش اور شودر کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا، ان کو ایسا انسان سمجھا جاتا کہ انہیں ایک جانور اور حیوان سے بھی بدتر سمجھا جاتا. In this social matrix, the message of Islam, with its emphasis on the brotherhood of man and equivalence in front of God, found a ready reception. چنانچہ اس قسم کی صورتحال کے دوران وہ لوگ جو پسے ہوئے تھے، وہ لوگ جن کا سب سے نچلے ترین درجوں سے تعلق تھا، انہوں نے اسلام کے بردرہڈ کے میسج کو بہت جلدی امبریس کیا، اس کو قبول کیا. اگر ہم اس رائٹر کے ان اقوال پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ اور اسلام کو پہنچانے میں بہت زیادہ اہم کردار اگرچہ ان صوفیز نے بھی ادا کیا، لیکن اسلام کا سوشل سسٹم، اسلام کا اکنامک سسٹم اور اسلام کا فیملی سسٹم ایسا تھا جس نے برصغیر پاک و ہند کی پسی ہوئی عوام کو ایک راہ فرار دکھائی، ایک راہ نجات دکھائی اور ایک راہ نجات دکھلائی اس چیز سے کہ اسلام ایک ایسا ریلیجن تھا جو ہیومینیٹیرین، انسانیت اور انسانیت کی فلاح کے اصولوں پر مبنی ریلیجن تھا. چنانچہ اسلام نے تمام انسانوں کو برابر قرار دیا. اسلام نے ایسے اصول و ضوابط وضع کیے جس میں چاہے کوئی کتنا بھی امیر ہو، چاہے کوئی کتنا بھی غریب ہو، اللہ کی نگاہ میں تمام لوگ برابر تھے. چنانچہ برصغیر پاک و ہند کی پسی ہوئی عوام اور وہ لوگ جن کو کسی قسم کے حقوق حاصل نہیں تھے اور وہ اپنے مذہب سے تنگ آ چکے تھے، اسلام کے اصول و ضوابط جب انہوں نے دیکھے تو انہیں لگا کہ اس کے مطابق وہ آرام سے زندگی بسر کر سکتے ہیں. چنانچہ یہاں کی پسی ہوئی عوام اور کچھ ایسے لوگ جو اس کو دل و جان سے جانتے تھے اور اس کو پہچانتے تھے، انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا. چنانچہ ان اوپریسڈ اور مڈل کلاس اور لوور کلاس کے لوگوں کے لیے اسلام ایک رحمت اور ایک نعمت سے کم نہ تھا. چنانچہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کا اپنا مذہب انہیں کسی قسم کی اجازت نہیں دیتا، کسی قسم کے حقوق نہیں دیتا، تو انہوں نے اسلام قبول کیا. اور دوسری اہم بنیاد جس کی بنا پر لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ یہ تھی کہ اسلام توحید اور یونٹی آف گاڈ یا ونس آف گاڈ کی طرف بلانے والا ریلیجن تھا. اسلام ایک ایسا ریلیجن تھا جو توحید کی بنیاد پر بنا تھا اور جس کی بیس میں توحید تھا. توحید کا مطلب ہے کہ ایک خدا کی ذات، ایک خدا کی وحدانیت پر ایمان لانا. جبکہ ہندو مت اور بدھ مت پولی تھیسٹک تھاٹس یا پھر یونیورسلٹی اور یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ خدا پر ایمان لانے والا مذہب تھا. اس میں لوگوں کے درمیان یا لوگوں کے دل و دماغ میں یونٹی آف فیتھ نہیں تھی، لوگوں کے درمیان عقیدے کی پختگی نہیں تھی. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اگر رزق مانگنا ہے تو کون سے خدا کے پاس جانا ہوگا، بارش مانگنی ہے تو اس کے لیے کس خدا کے پاس جانا ہے. چنانچہ انہیں اپنی ضروریات اور اپنی مشکلات کے لیے
ہر انسان کو ایک نئے خدا کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ ہم آہنگی یا وہ وحدانیت اور وہ پرفیکشن جو انسان کو ایک خدا پر ایمان لانے کے بعد مل سکتی ہے، یہ پرفیکشن ان کے اپنے ریلیجن میں نہیں تھی. چنانچہ ان خصوصیات کا ان کے اپنے مذہب میں نہ ہونے کی بنا پہ لوگوں نے اسلام کو بہت خوشی اور بہت گرم جوشی سے قبول کیا. چنانچہ یہ وہ بنیادیں تھیں جن کی بنا پر لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان میں صوفی اور سینٹس حضرات نے بہت اہم کردار ادا کیا کہ انہوں نے لوگوں کو خدا سے جڑنے اور دین کی صحیح معنی میں تبلیغ اور دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی حیثیت عطا کی. لوگوں کو یہ سمجھایا کہ دین کیا چیز ہے. چنانچہ ان کے ذاتی اوصاف اور خوبیوں کے ساتھ لوگوں نے ان کو اپنایا، اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے لوگ اسلام کے قریب ترین ہوتے گئے. وہ صوفی حضرات جنہوں نے اسلام کو بر صغیر میں متعارف کروانے اور اس پر عمل کروانے میں اہم کردار ادا کیا، اس میں سب سے اہم نام خواجہ معین الدین چشتی کا لیا جاتا ہے. In the subcontinent, by far the most outstanding among the great Sufi sheikhs was Khwaja Muinuddin Chishti of Ajmer. Indeed, he is generally accepted as the foundation of Islamic spiritual movement in India and Pakistan. He was born in Sajistan in Central Asia in the year 1139. Orphaned at the young age of 12, he traveled to Samarkand and received his early education in the great center of learning. سمرقند میں انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم حاصل کی اور 12 سال کی عمر میں یہ ایک یتیم بچے کی حیثیت سے پرورش پا چکے تھے. He was a حافظ قرآن at age 15 and he had mastered the Arabic, Farsi and Turkish language. He had traveled to Nishabur where he became a disciple of Khwaja Usman Chishti. چنانچہ یہ نیشابور کے علاقے میں انہوں نے ٹریول کیا، انہوں نے سفر کیا اور اپنے استاد خواجہ عثمان چشتی سے کافی سارے علوم حاصل کیے. After receiving his training in the methodology of Chishti order for 7 years, Khwaja Muinuddin was inducted into that order. From Nishabur, he traveled to Baghdad where he met the towering personages of the age including Sheikh Abdul Qadir Jilani. اس کے بعد یہ نیشابور کے علاقے میں گئے اور نیشابور سے بغداد، جہاں پر ان کی ملاقات شیخ عبد القادر جیلانی سے ہوئی. اس کے علاوہ شیخ ضیاء الدین سہروردی، خواجہ اواہ الدین کرمانی اینڈ خواجہ ابو سعید تبریزی. اس کے علاوہ انہوں نے ان سے بھی ملاقات کی اور ان سے بھی دین کی تعلیم حاصل کی. In Ishfana, he met Khwaja Qutbuddin, who became his disciple and later his successor in Delhi. From Ishfana, Khwaja Muinuddin Chishti traveled to Ghazna. Lahore and Multan were the master Sanskrit. Lahore and Multan where he mastered Sanskrit and Hindi so that he could communicate with the local people. چنانچہ لاہور اور ملتان کے علاقوں میں انہوں نے سنسکرت اور ہندی زبان سیکھی اور اس علاقے میں رہائش اختیار کی تاکہ یہاں کے لوگوں سے بہتر طور پر کمیونیکیٹ کر سکیں، لوگوں سے رابطہ اور ضابطہ قائم رکھ سکیں. خواجہ معین الدین moved from Multan to Delhi and then to Ajmer, which had been the capital of the Chauhan dynasty. This town in the Rajasthan desert became the foundation head of a Sufi movement that touched every corner of India and Pakistan. چنانچہ یہاں سے صوفی موومنٹ کی ابتدا ہوئی اور ایک ایسی تحریک کی ابتدا ہوئی جس سے متاثر ہوئے بغیر کوئی بھی نہ رہ سکا اور پورے انڈیا اور پاکستان یعنی پورے برصغیر پاک و ہند میں اس سلسلے سے متعلق لوگ رہنے لگے
Three of his disciples became towering personages of renown and occupy an important place in the history of Sufis. These were Khwaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki, Sheikh Hamiduddin and Baba Farid Ganj of Lahore. Only once did Khwaja of Ajmer return to Delhi. یہ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ واپس دہلی آئے. And Sultan Shamsuddin al-Tumush was the Sultan of Delhi. When Khwaja approached the capital, the Sultan presented himself in person with enormous presents of gold, silver and jewels. The presents were politely declined. اس وقت کے جو سلطان التمش تھے جن کے ہاتھ میں بادشاہت تھی, انہوں نے ان کو مختلف قسم کے سونے, چاندی اور جواہرات پر مبنی تحفے دیے, لیکن انہوں نے بادشاہ کے تمام جو تحائف تھے ان کو واپس کر دیا. This pattern of solicitation on the part of the ruling monarchs and a rebuff by the great Sufis was to be repeated countless times in the Muslim history. اور مسلمانوں کی تاریخ میں صوفی حضرات نے ایسے بہت سارے تحائف اور ایسے بہت سارے انعام و اکرام کو واپس کیا. اس کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ میں بہت عام ہے. The vision of the Sufis was fixed on a far higher goal than the goal of the world. ان کا مقصد لوگوں کو دین کی طرف بلانا, دین پر عمل کروانے کے قابل بنانا تھا, جبکہ ظاہری سونا اور چاندی ان کے مقاصد میں سے نہ تھا. So the world chased them. Theirs was the kingdom of heaven, eternal bliss and unsatched and untouched by the rise and the fall of dynasties. It was this selfishness that made them the beloved of masses, something the rulers wanted we could not attain. چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی جنت اور اللہ تعالیٰ کی عطا کیے ہوئے انعام و اکرام کو دنیا کے انعام و اکرام پر برتری اور فوقیت دی, اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کام کرتے رہے. اس کے بعد دوسرے اہم صوفی جن کا تاریخ میں بہت زیادہ ذکر ملتا ہے وہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. Khwaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki was the designee of Khwaja Muinuddin for the Delhi region. دہلی ریجن کے لیے خواجہ معین الدین چشتی کے جو شاگرد تھے ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تھا. He was born in Pakistan and he was educated in Baghdad where he met Khwaja Muinuddin and became his murid. He became his disciple when Khwaja Muinuddin migrated to Ajmer. Bakhtiyar Kaki followed him and was sent to Delhi as the Chishtiya representative. Delhi was the seat of political power and Sultan al-Tumush offered the post of Qazi of Delhi to him, but he refused. And performing the independence of the spiritual pursuits to the constant of official power, the Sultan was an avid supporter of tasawwuf. Sufi practices received official protection and common acceptance. چنانچہ بادشاہ التمش نے ان کو بھی خواجہ معین الدین چشتی کی طرح قاضی بننے اور پولیٹیکل سیٹ لینے کے لیے بہت آزمایا اور بہت ان کی منت سماجت کی کہ یہ بھی اپنے صوفی نظام کو چھوڑ کر بادشاہت میں بادشاہ کے حامی بن جائیں اور ان کے ساتھی بن جائیں اور ان کے قاضی کے طور پر کام کریں. لیکن انہوں نے اس ظاہری رتبے اور ظاہری جاہ و جمال کو کوئی فوقیت نہ دی اور انہوں نے کہا کہ وہ دین پر عمل کرنے اور دین کے مطابق لوگوں کو چلانے کے لیے ہی کام کریں گے. And because of his teaching, thousands in the Delhi area accepted Islam through the radiance of his great mystic. چنانچہ ان کی صوفیانہ کلام کی وجہ سے اور ان کی اخلاقی خوبیوں اور ذاتی اوصاف کی بنا پر ہزاروں لوگوں نے ان کے ارد گرد کے ایریا میں ان کے ارد گرد کی جگہ میں اسلام قبول کیا.
Sheikh Bakhtiyar Kaki passed away in 1236 and the mantle of Chishtiya order passed on to the Babar Farid Ganj Shakar. اور ان کے بعد ان کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت داتا فرید گنج شکر پہ جا کے رکا. اس کے بعد نظام الدین اولیاء کا تاریخ میں بہت زیادہ نام ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ، دین کو لوگوں تک پہنچانے اور دین کی تربیت میں لوگوں کے درمیان بہت زیادہ کام کیا اور لوگوں کی رہنمائی، ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے رہے. چنانچہ تاریخ میں خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمات کو بھی بہت اچھے طریقے سے یاد رکھا گیا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ارائیول آف مرچنٹس. وہ تاجر اور وہ افراد جو بر صغیر پاک و ہند میں اگرچہ تجارت کی غرض سے آئے تھے اور انہوں نے بر صغیر کے ساحلی علاقوں میں رہائش اور سکونت اختیار کی، ان لوگوں کے اخلاق، ان لوگوں کے کردار اور ان لوگوں کے اوصاف میں ایسی چیزیں تھیں کہ جو لوگوں نے بہت زیادہ محسوس کی اور جن کا اثر لوگوں کی ذات پر بھی ہوا. چنانچہ لوگوں نے ان سے یہ سیکھا کہ جو افراد دین پر اتنے اچھے معنوں میں عمل کرنے والے ہیں، جو اتنے اچھے تاجر ہیں، اگر یہ خود تاجر ہونے کی حیثیت سے اتنے اچھے ہیں اور ان کے ذات میں ایسے اوصاف پائے جا رہے ہیں جو ایک بہترین انسان ہونے کے لیے ضروری ہیں، تو وہ مذہب جس کے یہ پیروکار ہیں وہ مذہب کتنا اچھا، کتنا بلند ترین ہوگا. دوسرا ایک یہ بھی پہلو پایا جاتا تھا ان کی شخصیت میں کہ انہوں نے دین کو لوگوں میں پہنچانے اور دین کی تبلیغ میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور یہ وہ خاموش تبلیغ تھی جو ان کے کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی رہی. چنانچہ برصغیر پاک و ہند میں آباد لوگوں نے ان کے نہ صرف صوفی حضرات بلکہ تاجروں اور وہ لوگ جو ساحلی علاقوں میں برصغیر کے رہائش پذیر رہے ان سے متاثر ہو کے بھی اسلام قبول کیا. By the middle of the 14th century, trade routes between Africa, Europe and the Middle East, Central Asia, India and China, which had been cut by the Mongol invasion, had been restored. اور یہ راستہ جو منگولوں کے حکمرانی کے دوران مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ، یورپ، افریقہ اور سینٹرل ایشیا کے درمیان تھا، اس کو دوبارہ قائم کیا گیا اور اس ضابطے کو اور اس راستے کو جو ان تمام ملکوں کے درمیان انڈیا اور چائنا سے گزرتا تھا اس کو دوبارہ برقرار کیا گیا. which with the conversion of Ghazan the Great in 1295, Persia was back in the fold of Islam. اور 1295 میں پرشیا کا جو علاقہ تھا وہ دوبارہ اسلام سے متاثر ہوا. This removed the impediment to travel by land from India to West Asia and from there to Africa and Spain. Islam welded together a world order within people and ideas traveled freely from one continent to another. چنانچہ مسلمانوں کے آئیڈیاز، مسلمانوں کے افکار، مسلمانوں کی سوچ اور مسلمانوں کا مذہب ایک علاقے سے دوسرے اور دوسرے علاقے سے تیسرے اور ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں پھیلنے لگا. There emerged three centers of political power in the Muslim world. The first was the rich Malay kingdom in Africa, which attained its zenith under Mana Musa, and the second was the Mamluk Empire embracing Egypt and Syria, and the third and by far the most powerful was the Sultanate of Delhi. اور اس میں تیسری جو سب سے مشہور اور سب سے مضبوط سلطنت تھی وہ دہلی کی قائم ہوئی. The Khalidis conquered all of India and Pakistan from Peshawar to Malabar,
an area covering more than 1.5 million square mil. The Tughlaqs, who followed the Khilji, inherited this vast empire. So, by the Muslim merchants and by the efforts of Muslim merchants, Islam reached and Islam stretched and Islam fall its impact in the subcontinent. And the Muslims, they played a very important role in observing and in impacting in the subcontinent. Arrival of محمد بن قاسم. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ انویڈرز جو حملہ آور مسلمان دیبل اور دیبل یعنی سندھ کے علاقے سے 711 یعنی 8th سینچری میں بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے، ان کا بھی اسلام کی تاریخ اور بر صغیر پاک و ہند کے اسلام میں آمد پر بہت گہرے اثرات چھوڑے. محمد بن قاسم بر صغیر پاک و ہند میں کیسے داخل ہوا، اس کی تاریخ کے بارے میں 2 مشہور روایات ہیں. ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے ایک بازار میں ایک عورت جو مسلمان تھی، سرے بازار کسی یہودی نے اس کا دوپٹہ اتار لیا اور اس کے ساتھ اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی. چنانچہ اس عورت نے اس بے رحمانہ سلوک کے نتیجے میں محمد بن قاسم کو خط لکھا اور محمد بن قاسم کو دیبل یعنی سندھ کے علاقے میں حملہ کرنے کی دعوت دی اور سندھ کے علاقے میں آنے کی دعوت دی. محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان تھا جو بہت حوصلہ افزا اور بہت بہترین مسلمان ہونے کے ساتھ ایک بہت اچھا سپہ سالار بھی تھا. اور دوسری روایت کے مطابق محمد بن قاسم کی آمد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کو ایک یہودی عورت نے، جس کے ساتھ بازار میں بے حرمتی کا کوئی واقعہ پیش آیا، اس نے خط لکھا اور یہ خط انتہائی دل سوز اور غیرت مندانہ الفاظ پر مشتمل تھا. چنانچہ حجاج بن یوسف، جس نے قرآن میں نقط لگوائے اور موجودہ اعراب لگوائے، اس کی ہدایت کے مطابق، اس کے مشورے کے مطابق محمد بن قاسم نے سن 711 ہجری میں دیبل کے علاقے میں حملہ کیا اور پورے سندھ کے علاقے کو فتح کر لیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو رولرز کی حیثیت سے، یا اسلام حکمران کے لیے کیا قوانین اور ضابطے طے کرتا ہے، یہ تعلیم انہوں نے لوگوں کو سکھائی. اور ان کی آمد سے ان کے اخلاق، ان کی عادات اور اطوار اور ان کے ذاتی اوصاف کی وجہ سے لوگوں نے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا. چنانچہ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں یہ 3 اہم افراد تھے جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کو متعارف کروانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے امپیکٹ آف اسلام آن سب کانٹیننٹ، کہ اسلام جب برصغیر میں آیا تو اسلام نے برصغیر کے علاقے پر کیا اثرات چھوڑے. وہ کون سے اثرات تھے جن کے تحت برصغیر میں اسلام پنپنے لگا اور اسلام کو لوگوں نے نہ صرف ایک دین بلکہ ایک ضابطہ، ایک نظام اور ایک پھلتا پھولتا ہوا نظام حیات مانا اور سمجھا اور اس کے طور پر قبول کیا. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے امپیکٹ آن ریلیجن، برصغیر پاک و ہند کے مذہب پر اسلام کا کیا اثر ہوا. Before the coming of Islam to India, the people were divided in several religious fractions and a deep struggle was going on between Hinduism and the other religions.
conditions which extremely perturbed the people prevailing in the society. The prevailing conditions were ripe for the introduction of a new religious faith and system which would negate the existing religious philosophies based on inhuman trends and custom. اسلام جب بر صغیر پاک و ہند میں آیا تو یہاں کے لوگ مختلف قسم کے طبقات اور مختلف قسم کی ذات پات کے نظام میں تقسیم ہو چکے تھے، اور ہندو مت اور بدھ مت اور وہ مذاہب جن کی پیروکار اس علاقے میں موجود تھے ان کے درمیان ایک باہمی کشمکش کا سلسلہ موجود تھا. چنانچہ اس کشمکش میں مبتلا لوگ نہ صرف ذات پات میں تقسیم تھے بلکہ ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور معاشرے میں امن و سلامتی اور معاشرے میں محبت اور بھائی چارے نام کی کوئی چیز وجود میں نہ تھی. When Islam was introduced to the people of the subcontinent, it attracted many followers because of its simple and easy understandable principles. لیکن اسلام جب بر صغیر پاک و ہند میں آیا تو اس کے عام فہم اصول، اس کے سادہ لو ضوابط اور قوانین کی بنیاد پر لوگوں نے اس کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، کیونکہ اس کے قوانین عقل اور انسان کی فطرت کے قریب ترین تھے. The introduction of Islam completely transformed the Indian society into a well-knit social fraternal. چنانچہ جب اسلام برصغیر پاک و ہند میں متعارف ہوا تو اس نے یہاں کی سوسائٹی کو ایک بہت زیادہ مضبوط بنیاد فراہم کی، اور وہ بنیاد تھی بردرہڈ، بھائی چارہ، جس میں ہر انسان دوسرے کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھتا اور ہر انسان دوسروں کو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے تسلیم کرتا، اور مساوی حقوق کی بنیاد پر ہر انسان دوسرے انسان کو جینے کا حق دیتا اور اس کے حقوق اور فرائض کو تسلیم کرتا. Islam and Hinduism basically differ in their attitude towards life. Islam strongly believes in the concept of Tawheed and insists on the equality of mankind before law. اسلام اور ہندوازم میں بنیادی فرق ان کے عقائد کا بنیادی فرق تھا، اور ان کے عقائد میں بنیادی فرق ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا تھا. اسلام ایک ایسا مذہب تھا جو توحید اور ایک خدا کی ذات پر کی عبادت اور ایک ذات کے یقین اور کامل ہونے پر اعتماد کرتا ہے، اور تمام انسانوں کو انسان ہونے کی حیثیت سے قوانین کے سامنے اور ضابطے کے سامنے برابر سمجھتا ہے. It does not entertain any distinction among the people on the basis of such inhuman principles as caste, creed and social status. اور اسلام عقیدہ، مذہب یا سماجی سٹیٹس میں یا سماجی حیثیت میں فرق کی بنیاد پر کسی انسان کے درمیان کوئی فرق یا تمیز نہیں کرتا. Hinduism on the other hand believes in the multiplicity of gods. جبکہ اس کے برعکس ہندوازم خدا کے ایک بہت پیچیدہ نظام اور خدا کے ایک بہت پیچیدہ عقیدے پر بنیاد رکھتا ہے and is based on the unethical caste system. اور ہندوازم کی بنیاد ایک ایسے طبقاتی نظام اور ایک ایسے کاسٹ سسٹم پر ہے جو ان ایتھیکل ہے، جو غیر اخلاقی ہے. which has divided society into privileged and unprivileged classes. جس نے پورے معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک وہ لوگ جو آمرانہ حیثیت رکھتے ہیں اور ان کو ہر قسم کا عزت اور احترام کا درجہ حاصل ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو ان پریویلیج ہیں، جس کو کسی قسم کے انسانیت کے کوئی حقوق حاصل نہیں ہیں. اسلام کیز ایز اے بلیسنگ فار دا oppressed sections of India whose life had become miserable because of the deep rooted caste system. چنانچہ اسلام ان oppressed اور ان ظلم و ستم کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کے لیے ایک رحمت کے طور پر سامنے آیا، اور اسلام نے ان کی حالت
بدل دی, اور اسلام نے یہ جو ڈیپ روٹڈ کاسٹ سسٹم, طبقاتی نظام پر مشتمل ایک بہت گہرا پر اثر معاشرہ تھا, اس کو تقسیم کر دیا. Islam brought a new way of life for them which they had never seen before in the Hindu society. اور اسلام نے ان کو ایسا نظام زندگی, ایسا ضابطہ حیات دیا جو انہوں نے ہندو نظام کے پیروی میں یا ہندو نظام کے تحت کبھی نہیں دیکھا تھا. The respectable way of life shown to them by Islam gave them a feeling of being human beings. اور اسلام نے انہیں انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے حقوق اور فرائض کی احساس اور اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا, اور اسلام ہونے کی حیثیت سے ان کے حق کو تسلیم کیا. اسلام infused a different thinking and sentiments among the people of subcontinent. چنانچہ اسلام نے ان کے درمیان, ان کے دلوں پر ایک اثر چھوڑا اور ان کے اندر مختلف قسم کے جذبات کو پرورش کی. The spread of Islam in the subcontinent owes much to the selfless and dedicated service of eminent Sufis, mystics and religious leaders. اور اسلام کو برصغیر میں پہنچانے اور اس کو پھیلانے اور اس کی تبلیغ میں جن اہم صوفی حضرات نے اپنا کردار ادا کیا, ان میں حضرت داتا گنج بخش, معین الدین چشتی, حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی, خواجہ بختیار کاکی, بابا فرید گنج شکر, نظام الدین اولیاء, مجدد الافسانی, شاہ ولی اللہ اور بہت سے دوسرے افراد کا نام قابل ذکر ہے جنہوں نے دین کی صحیح معنوں میں تبلیغ اور دین کی صحیح معنوں میں سمجھ لوگوں کو عطا کی, اور اس کے ذریعے لوگ دین اسلام کے قریب ہوتے گئے. Islam also made its impact on the Hindu temples and their architecture. The religious leaders of Hindu also influenced by the Islamic principles. اسلام نے برصغیر پاک و ہند کے نہ صرف مسلمان رہنماؤں, نہ صرف ان لوگوں کو جو اسلام کو پسند کرنے لگے تھے ان کے دلوں پر اثر چھوڑا, بلکہ وہ ہندو لیڈر, وہ ہندو حکمران جنہوں نے اسلام کو بہت قریب سے جانا اور اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے, اس میں درج ذیل اہم لیڈرز شامل ہیں. They started advocating the Islamic principles of equality, love and brotherhood and oneness of God in their teachings and impressed upon the people to abandon idol worship. چنانچہ the main leader of Hinduism influenced by the teachings of Islam were Chaitanya, who introduced the Bhakti movement, and Baha Guru Nanak, the founder of Sikh religion. چنانچہ اسلام نے برصغیر پاک و ہند میں رہنے والے نہ صرف عام افراد پر اپنا اثر چھوڑا اور عام افراد نے اسلام کو قبول کیا, بلکہ کچھ ایسے حکمران بھی تھے جو اسلام کی تبلیغ میں اور اسلام کے بردرہڈ اور اسلام کے عام ایکوالٹی کے قوانین و ضوابط کو تسلیم کرنے لگے اور اس کی انہوں نے تبلیغ بھی کی. ان میں سب سے اہم نام چتنیا, جو بھکتی موومنٹ, بھکتی تحریک کے بانی تھے, ان کا نام شامل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے ایکوالٹی اور بردرہڈ, بھائی چارے پر مبنی اصول و ضوابط کو لوگوں کے سامنے متعارف کروایا اور اسلام کی بہت پرجوش انداز میں تعریف کی. اس کے علاوہ بہا گرو نانک جو سکھ مذہب کے بانیوں میں سے تھے, انہوں نے بھی اسلام کی بہت اچھے معنوں میں تعریف کی اور اسلام کی پرجوش تبلیغ کی. اس کے بعد ہم پڑھیں گے دا امپیکٹ آف اسلام آن آرٹ اینڈ لٹریچر. اسلام لیفٹ اٹس impact on Indian art and literature. People rejected the outdated and absurd customs of Hindu society and began adopting new trends of life as preached by Islam. اسلام نے ہندو آرٹ اور آرکیٹیکچر اور ہندو لٹریچر, ہندو ادب پر بہت گہرا اثر چھوڑا. لوگوں نے پرانے رسوم و رواج پر مبنی ادب کو چھوڑ دیا and they began adopting new trends of life as preached by Islam. چنانچہ انہوں نے زندگی کی طرف نئے اور روشن پہلوؤں اور روشن رخ کا
اظہار کیا اور روشن رخ کو اپنایا جس کی تبلیغ اسلام کر رہا تھا. نیٹو آرٹ اینڈ پینٹنگ ور انفلوئنسڈ بائی مسلم تھاٹس اینڈ ٹرینڈز. لوگوں کی آبائی اور قبائلی پینٹنگز اور آرٹ اور فن جو تھے اس پر اسلام نے اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ وہ اسلامی آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر اور اسلامک تھاٹ اور اسلامک ٹرینڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ہندوؤں نے ایسی کتابیں لکھی اور ایسے اصول و ضوابط اور ایسے قوانین و ادب کو سامنے لوگوں کے لائے اور لوگوں کے سامنے روشناس کرایا جو اسلام کی روشنی کے مطابق بہت واضح تھے. The old language Sanskrit had a tingle of Arabic, Persian and later on Turkish language. By the introduction of these languages, new languages like Urdu and Hindi emerged. پرانی زبانیں جس میں سنسکرت، فارسی اور عربی وغیرہ شامل تھی ان کی جگہ اردو اور ہندی زبان نے لے لی. چنانچہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے تعامل سے اور ان کے باہمی انٹریکشن سے ایک نئی زبان جو وجود میں آئی اس کو ہندی اور اردو زبان کہا جانے لگا. ہندی اردو زبان میں سنسکرت، فارسی، عربی اور بہت ساری زبانوں کے الفاظ جمع ہو گئے اور لوگوں نے اپنے ذاتی تعلقات اور اپنے درمیان انٹریکشن کو بڑھانے کے لیے جس زبان کو سب سے زیادہ ترجیح دی وہ اردو زبان تھی. Urdu later on became the language of Muslims and left its impact on many other languages of India. بعد میں اردو مسلمانوں کی نہ صرف زبان بن گئی بلکہ اردو زبان نے لوگوں کے اخلاق، لوگوں کے کردار اور باقی وہ زبانیں جو انڈیا میں اس وقت یا برصغیر پاک و ہند میں اس وقت موجود تھیں ان پر اپنا گہرا اثر چھوڑا. امپیکٹ آن آرکیٹیکچر. اسلام نے برصغیر میں آمد کے بعد نہ صرف ادب بلکہ ان کے تعمیراتی نمونے اور تعمیراتی ڈیزائن میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا. The Muslim conquest of India left a considerable impact on the Indian architecture and there was a unique development in art during the Muslim rule. مسلمانوں کی کامیابی اور مسلمانوں کی فتح نے ہندو اور انڈین تعمیراتی نظام پر بھی ایک بہت گہرا اثر چھوڑا جو اپنے منفرد ذاتی اوصاف اور خوبیوں کی بنا پر برصغیر پاک و ہند کی آرکیٹیکچر اور تعمیراتی ڈیزائن کا مالک بن گیا. Muslim architecture frequently mingled with the Hindu style of buildings. مسلمانوں کا تعمیراتی نظام یا تعمیراتی ڈیزائن جو تھا اس کا نمونہ ہندوؤں کے نمونے سے مل گیا. The Hindu temples, their pillars and domes reflected some glimpses of Muslim architecture. جس کی وجہ سے برصغیر پاک و ہند کے تعمیراتی نظام میں بھی تعمیراتی ڈیزائن میں بھی مسلمانوں کی تعمیراتی نظام اور تعمیراتی ڈیزائن کی ایک واضح جھلک نظر آنے لگی. انہوں نے نہ صرف اپنے مندر بلکہ اپنے عبادت کی جگہیں اور مشہور جگہیں جن میں ان کا اکثر آنا جانا رہتا انہوں نے اس کو مسلمانوں کے طرز تعمیر پر تعمیر کیا. In the few buildings, red stone and marble was used, which was a significant characteristic of Muslim way of construction. چنانچہ انہوں نے سرخ پتھر اور سنگ مرمر کا استعمال کیا اپنی تعمیرات میں جو مسلمانوں کی تعمیرات کا ایک واضح نشان اور مسلمانوں کی تعمیراتی نظام نمونے کی ایک اعلیٰ مثال تھی. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام سے متاثر ہو کے نہ صرف اپنا ادب، اپنی سوچ اور اپنے فہم کی تعمیر نو کی بلکہ اپنے تعمیراتی نمونے کی بھی تعمیر نو کی.
اسلام چونکہ ایک کھلا مذہب ہے، ہر انسان کو اس کے حقوق ادا کرتا ہے اور ایک انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہے، اس لیے اسلام میں ایک کشادگی، ایک وسعت پائی جاتی ہے، اور یہی وسعت مسلمانوں کے طرز تعمیر اور مسلمانوں کے آرکیٹیکچر میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کی واضح جھلک بادشاہی مسجد اور اس قسم کی اعلیٰ تعمیراتی نمونے ہیں، جبکہ ہندو مذہب چونکہ ایک تنگ نظر مذہب ہے اور ایک ایسا مذہب ہے جو باقی لوگوں کی حیثیت اور باقی لوگوں کے رتبے اور درجے کو قبول نہیں کرتا، اس لیے ان کے طرز تعمیر میں بھی ایک گھٹن، ایک تنگی اور ایک تنگ نظری کا احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ اسلام جب سب کانٹیننٹ میں آیا، جب بر صغیر میں اسلام متعارف ہوا، تو انہوں نے اپنے ادب کے ساتھ ساتھ اپنی طرز تعمیر میں بھی کھلی، کشادہ اور وسعت والی مندر، وسعت والے اور کھلے اور کشادہ گھر تعمیر کیے اور ایسی جگہیں بنائیں جن سے وسعت نظری ظاہر ہوتی تھی۔ چنانچہ اسلام نے نہ صرف ان کے آرکیٹیکچر بلکہ ان کے ادب اور آرٹ پر بھی ایک اہم اثر چھوڑا۔ Impact on history. The arrival of Muslims in the subcontinent marks a new development in the art of recording history events. اسلام نے تاریخ کی کتابت اور تاریخ کو لکھنے پر بھی ایک اہم کردار ادا کیا، اور تاریخ کو لکھنے کے کون سے ذرائع اور طریقے استعمال کیے جائیں اس کے بارے میں بھی اسلام نے برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کی رہنمائی کی۔ Historical events which existed before the arrival of Muslims was mostly legendary and not authentic. وہ تاریخ اور ہسٹری کے وہ واقعات جو مسلمانوں کی آمد سے پہلے لکھے گئے، وہ زیادہ تر تو تاریخ بتاتی ہے کہ حکمرانوں نے خود لکھوائے یا پھر وہ مستند نہیں تھے، کسی مستند ضابطے کے ذریعے اور مستند طریقے کے ذریعے مسلمانوں تک نہیں پہنچے تھے۔ In a series of geographical works of the Arabs explain topography and political and cultural geography of subcontinent entitled Tarikh al-Sindh wal-Hind, Tarikh al-Hind was-Sindh, which is regarded as the first reliable historical record of the subcontinent. It was translated from Arabic to Persian. چنانچہ ہند یعنی بر صغیر کی سب سے اتھینٹک ترین، سب سے مستند ترین تاریخ جو لکھی گئی وہ مسلمانوں کے وقت میں لکھی گئی، جس کا نام تھا تاریخ الہند والسندھ، اور اس زبان کو بر صغیر میں نہ صرف ریکارڈ کیا گیا، لکھا گیا، بلکہ اس کی عربی سے فارسی زبان میں ترجمہ بھی کیا گیا۔ Various branches of historiography developed during the Sultanate period, which included world history and dynastic history. چنانچہ world history اور dynastic history کو تاریخ کی مختلف برانچز، تاریخ کے مختلف شاخوں سے جو تعلق رکھتی ہیں، اس کو عباسی دور کے دوران لکھا گیا۔ The تاریخ نصیری and تاریخ فیروز are excellent examples of historiography developed during this period. اور اسی وقت کے دوران تاریخ ناصری اور تاریخ فیروز بھی لکھی گئیں جو ورلڈ ہسٹری اور ڈائناسٹک ہسٹری کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ Besides the above mentioned areas, Islam made its impact on every other aspect of Indian society. A sense of homogeneity and oneness developed in the social setup after the arrival of Muslims in the India. اور مسلمانوں کے وہاں آمد کے بعد، برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد کے بعد، وہاں کے سوشل سیٹ اپ، وہاں کے معاشرتی اور سماجی نظام پر اسلام کا سب سے زیادہ بس اثر یہ ہوا کہ لوگوں کو ایک بھائی چارہ اور ہر انسان کے حقوق اور ہر انسان کے احترام اور وننس اینڈ یونٹی کا جو تصور تھا اسلام نے انہیں دیا۔ Indian society was now a well-knit and a sense of centralism had evolved among the various sections of society. اور یونٹی اور فیتھ اور وننس اور سینٹرلزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام نے تمام سوسائٹی کو دیا۔
With the arrival of the Muslims, Indian established relations with the other countries of the world. اور اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کے اثرات کے بعد یہاں کے لوگوں نے دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دیا. Diplomatic and trade links were established. This had a happy effect on the economy of India. چنانچہ مختلف قسم کے روابط مختلف علاقوں اور مختلف ملکوں کے ساتھ رکھے گئے جس کا بر صغیر پاک و ہند کی معاشی تاریخ پر بہت اہم اثر ہوا. And during the reign of شیر شاہ سوری, the public welfare sector was given special attention. یہاں تک کہ شیر شاہ سوری کے دور حکمرانی کے دوران لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی ویلفیئر پر مبنی سیکٹر کو بہت زیادہ توجہ دی گئی. روڈز اینڈ مینز آف کمیونیکیشن ور امپرووڈ. سڑکیں بنائی گئیں اور لوگوں کے درمیان روابط قائم رکھنے کے اصول و ضوابط کو قائم کیا گیا. نیو روڈز, ہاسپٹلز اینڈ پوسٹ آفیسز ور کنسٹرکٹیڈ فار دا کنوینئنس آف دا پیپل. چنانچہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہسپتال, سڑکیں, سرائے اور پوسٹ آفیسز بنائے گئے. This was census was held in the time of محمد تغلق. علاؤدین خلجی introduced trade and agriculture reforms. اسی طرح مختلف جو حکمران مسلمانوں کے آئے انہوں نے مختلف قسم کی ریفارمز اور مختلف قسم کی اصطلاحات کی اور ان اصطلاحات کے نتیجے کے طور پر بر صغیر پاک و ہند نہ صرف ایک بہتر جگہ ہو گئی بلکہ اسلام نے اس کی تاریخ اور اس کے سماجی نظام پر بہت اچھے اثرات چھوڑے. یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑا اجماع محمد تغلق اور محمد تغلق کے دور میں ہوا اور علاؤدین خلجی نے تجارت اور زراعت کی مختلف قسم کی اصطلاحات کو لوگوں کے درمیان نافذ کیا اور ان کو لوگوں کے سامنے متعارف کروایا. یہ تو تھے وہ اثرات جو اسلام نے بر صغیر پاک و ہند پر کیے اور بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد کے بعد لوگوں نے اس کو نہ صرف ایک مذہب بلکہ ایک اصول, ایک ضابطے اور ایک ضابطہ حیات کے طور پر قبول کیا. یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ نئے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.